खुदावंद यीशु मसीह के पाक बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ गॉड। सो आइए खुदा के पाक कलाम को मेरे साथ देखिएगा। पैदाइश की किताब 18वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। पैदाइश 18वां बाब 16वीं था 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूँ क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूँ? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेंगे कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक़ में फरमाया है उसे पूरा करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं ज़ोरदार ताली बजाऊं। आपको भी बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आज एक बार फिर से हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम उसकी हजूरी में जमा हैं और उसकी बंदगी कर रहे हैं। और जो हवाला मैंने पढ़ा है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। अब्राहम इससे पीछे यहाँ पर हमने पढ़ा है, तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। कौन थे ये शख्स? पढ़ा रहा हुआ? हाँ, फरिश्ते। हाँ, शुरू में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर कि खुदा के फरिश्ते, और कहा ये 3 शख्स थे। कहा जाता है कि 2 फरिश्ते और एक खुदा। फरिश्ते भी हों तो भी खुदा के फरिश्ते हैं, खुदा ही है। खुदा ही फरिश्तों को भेजता है। और इस शख्स ने फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। मेहमान नवाजी समझते हैं? इस शख्स ने फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। और इब्रानियों के खत का जो मुसन्निफ है वो कहता है कि मेहमान नवाजी करनी चाहिए। वो इसी बात को बयान करता है, कहता है कि बाज़ों ने जो मेहमान नवाजी को पसंद करते हैं फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है। वो गालिबन इसी हवाले की बात कर। इस शख्स ने फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है, खिलाया है, पिलाया है। यहाँ पर लिखा हुआ इस सारे चैप्टर को जब हम पढ़ते तो लिखा है कि इसने खुद भाग दौड़ करके, पहले जब वो आए हैं तो इसने गुजारिश की है कि मेरे पास रुको, खाना शाना खाओ तो फिर आगे जाया है। सुने, लिखा है कि ये शख्स खुद अपने गले में, रेवड़ में, गले में गया है और एक मोटा ताज़ा बछड़ा जो है वो लाकर नौकरों को दिया है। इस शख्स ने और इसकी वाइफ ने, वो नौकर बहुत थे, उन्होंने भी किया, इसने खुद किया है काम, बड़ी भाग दौड़ करके। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इनकी मेहमान नवाजी करूँ, इन्हें खिलाऊँ, इन्हें पिलाऊँ। इसने बड़ी इज्जत दी है, इसने उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी है। और खुदा के कलाम में लिखा है पहले समवेल में 2 बाब की 30वीं आयत लिखा है कि जो खुदा की इज्जत करते हैं खुदा उनकी इज्जत करता है। हाँ, देख लें हवाला, ही देख लें मेरे साथ। पहला समवेल 2 बाब और 30वीं आयत जरा लंबी है।
میں پڑھتا ہوں، آپ نکالیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ خدا کہہ رہا ہے اپنے خادم کے وسیلے سے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں، پہلا سمویل 2:30، وہ جو میری عزت کرتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے خدا کی عزت کی ہے، اس کے فرشتوں کی عزت، مہمان نوازی کی ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بھی بے قدر ہو جائیں گے۔ اور اس شخص نے خدا کی عزت کی ہے، خدا کے فرشتوں کی عزت کی ہے، اور پھر خدا نے اسے بھی بہت زیادہ عزت دی ہے۔ آمین۔ پھر خدا نے اسے بھی بہت زیادہ عزت دی ہے، اور اس کا ایک لقب ہے، ہاں اس کا ایک لقب بھی ہے، خدا کا دوست۔ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے خلیل اللہ، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ جیسے مقدس موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا، اس کا لقب ہے خلیل اللہ، خدا کا دوست۔ ابراہیم کا لقب ہے، پتا سی پہلے کچھ لوگوں کو ویسے پتا ہے، خلیل اللہ یعنی خدا کا دوست۔ اور یہاں پر یہ کہہ رہا ہے 17ویں آیت میں، خدا کہہ رہا ہے اور خداوند نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں۔ خدا کیا کرنے والا تھا؟ ادھر دیکھیں بیٹا، خدا کیا کرنے والا تھا؟ ہاں، سدوم اور عمورہ کو ختم کرنے والا تھا، تباہ کرنے والا تھا۔ اور یہاں آیت نمبر 17 میں خدا کہہ رہے کہ میں جو کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں۔ اور میں نے کہا کہ یہ شخص خدا کا دوست ہے، اور بھی بڑے سے، آج بھی بہت سے، اور اب جانتے ہیں کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ گہری باتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ ہر کسی کو تو نہیں بتاتے، لیکن دوست جو ہے ایٹ لیسٹ بھید یا راز کی بات اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہے، اپنی پلاننگ کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا پلان کیا ہے، میری لائف میں یہ ہے، میں یہ کرنے کو، ایسا ہی ہے۔ اور جب یہ خدا کا دوست ہے، حالانکہ لوط جو ہے وہ بھی لگتا سی بھتیجا تھا، اس کا تعلق بھی اس کے گھرانے کے ساتھ ہے، اور خدا سدوم کے ساتھ جو کرنے کو تھا خدا نے انہوں نہیں دسیا، اسے برا نہیں کہہ رہے ہوں، پر بائبل میں کہیں پر ذکر نہیں ملتا کہ خدا نے اس کو بھی بتایا، پر اس کو خدا بتا، خدا کہہ رہا ہے کہ جو میں کرنے کو ہوں کیا میں اپنے بندہ ابراہیم کو نہ بتاؤں، کیا میں اس سے چھپاؤں؟ اور خدا اس راز کو، اس بڑی بات کو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ پھر آپ نیچے آپ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور اس نے کیا کہا تھا خدا سے؟ سنے بیٹا، سنے، ادھر سنے، چھوڑ دیں اسے۔ اس نے خدا سے کہا کہ اگر وہاں 50 لوگ آس پاس نکلے تو پھر تو کیا کرے؟ آپ سارا نیچے جو کلام ہے اس کو آپ پڑھیے گا، پہلے بھی آپ نے پڑھا۔ تو خدا نے کہا اس سے کہ اگر وہاں 50 آس پاس ہوں گے تو میں ان کی قاتل تباہ نہیں کروں، ہلاک نہیں کروں، ہوتے ہوتے 10 پہ، شاید 10 پہ جو ہے بات جو ہے وہ ختم ہوگی۔ یہ 50 سے شروع ہوا ہے، 10 پر آ گیا ہے، اور خدا نے کہا کہ اگر وہاں 10 آس پاس بھی ملیں گے تو بھی میں تباہ نہیں کروں، لیکن وہاں 10 بھی نہیں نکلے تھے، وہاں 10 بھی نہیں نکلے تھے۔ لیکن یہ بات خدا کے کلام میں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے لوط کو بتایا تھا، خدا نے اسے نہیں سے بتایا، یہ خدا کا دوست ہے، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ بڑا پلان، وہ بڑا کام
جو خدا سدوم کے لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہے خدا اس سے بتاتا ہے. اور بائبل مقدس میں کیوں یہ خدا کا عزیز ہے, پیارا ہے, جڑا ہوا ہے خدا کے ساتھ, اس کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہے خدا کے ساتھ. اور بہت سارے اور بھی حوالے ایسے کلام میں ہمیں نظر آتے ہیں. بہت بار ہم کہتے ہیں نا اور فلانا پادری ہے, بس صرف پادری نہیں ہوتا, یہ کوئی بھی, جیسے ہم سارے چنے ہوئے ہیں, کوئی بھی وہ شخص جو خدا کے ساتھ بڑا جڑا ہے, خدا کلام کرتا ہے اس کے ساتھ, خدا بولتا ہے. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں نا فلانا خادم آیا سی ہوتے انہیں ابھی دس چڑھیا سی, انہیں تو چھپی گل دس چڑھی سی, لیکن وہ چھپی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور بتائی کس نے؟ خدا نے. جیسے اس کو بتایا کہ میں کرن لگا. ہاں وہ خادم آیا تھا اور اسے جو پوشیدہ باتیں جو کسی کو معلوم نہیں اس نے بتایا ہے, وہ پوشیدہ باتیں خدا نے اسے بتائی ہیں, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ بھی گلا کرتا ہے. وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. وہ بہت سارے لوگوں کی طرح ٹولیوں میں بیٹھ کے باتیں نہیں, لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا, اس لیے خدا اس کے ساتھ بولتا ہے. اور جڑے لوگ لوکاں گلا کرتے ہیں انہوں نے لوگ ہی گلا کرتے, خدا نہیں کرتا. خدا ان کے ساتھ باتیں نہیں کرتا, خدا ان کے ساتھ باتیں نہیں کرتا. وہ لوگ جو خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے. آمین. یہ شخص خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں بائبل مقدس میں بہت سارے اور لوگوں کا ذکر ہے. نوح کا بھی پتہ ہے فرم, مقدس نوح, اس کے ساتھ بھی خدا نے ایک بڑی بات کی تھی نا. وہ کیا تھا؟ ہاں, کہ پانی کا طوفان لا رہا. چھٹے باپ میں, پیدائش کی کتاب میں چھٹے باپ میں لکھا ہوا ہے کہ نوح جو تھا وہ مرد راست باز تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب. اس وقت وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بدیوں کے غلام ہیں, وہ بدیوں کے غلام ہیں. بیٹا اسے 2 منٹ کے لیے باہر لے جائیں, پھر لے آئیے پلیز, ذرا جلدی کریں. جو بچہ رو رہا ہے, دوسرے لوگ بہت ذرا ڈسٹرب ہو رہے ہیں. سنیں, خدا کہہ رہا ہے, خدا اپنے بندہ نوح کو کہ اس کو باہر لے کر جائیں بیٹا پلیز, اس کو باہر 2 منٹ کے لیے لے جائیں, پھر لے آئیے. خدا کہہ رہا ہے اسے, نوح سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک بڑا کام کرنے والا ہوں. اور وہ کام یہ ہے, کیوں خدا نوح ہی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہے ہی اس لکھا ہے نا کلام میں, صرف وہاں پر لکھا ہے کہ تم جو نوح ہے خدا کی مرضی کے مطابق زمین پر چل رہا تھا. نوح اور اس کا خاندان. اور جیسے ہم نے یہاں پر نیچے پڑھا ہے, نیچے 19ویں آیت میں لکھا ہے ابراہم کے بارے میں لکھا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے. وہ اپنی اولاد کو, کیونکہ اس کو خدا نے کہا تھا نا بڑی اولاد دوں گا میں, آیت مردہ جیسے کل عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اس کے بارے میں, کہتا ہے وہ مردہ سا شخص, اس کی اتنی اولاد ہوئی کہ ریت کے ذروں کی مانند, آسمان کے ستاروں کی مانند. اور خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس عدل پر قائم رہ کر اپنی اولاد کو وصیت کرے گا. کس کی وصیت؟ میری تعلیم کی وصیت کرے, صداقت کی وصیت, سچائی جو میرا کلام ہے تو اپنی اولاد کو بتائے. اور ویسے نوح کے بارے میں, نوح کا گھرانہ جو ہے وہ راست باز تھا. کیوں؟ کیونکہ مقدس نوح بھی انہیں خدا کی تعلیم دیتا ہے, اس لیے اس کا خاندان بھی جو ہے ان کے اندر خدا کا کلام ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے بہت سالوں تک منادی کی. خدا ایویں ایک دم مصیبتیں نہیں ہوئی. 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک مقدس نوح جو ہے وہ منادی کرتا رہا. لگ بھگ 116 سال کہا جاتا ہے. 100 سال سے زیادہ عرصے تک مقدس نوح لوگوں کو بتاتا رہا کہ خدا آفت لے آئے, توبہ کرو, پر وہ نہیں سر مانا. لیکن وہ اپنے گھر کو, اپنی اولاد کو اس صداقت کی, اس عدل کی تعلیم دیتا رہا. جیسے یہاں پر مقدس ابراہم کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کرے. خدا
ان کے ساتھ بولتا ہے تو خدا کے ساتھ بولتے ہیں. جو تنہائی میں سے جو دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے روم میں اپنے کمرے میں خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, خدا کے ساتھ بولتے ہیں, پھر خدا بھی بولتا ہے. اور یہ شخص ایسا ہی ہے. مقدس نوح جو ہے وہ ایسا ہی ہے. بہت سارے اور لوگ, آپ ایلیا کو جانتے ہیں, آپ الیشا نبی کو جانتے ہیں, آپ یسایہ نبی کو جانتے ہیں. یسایہ نبی کے بارے میں لکھا ہے دوسرے سلاطین 20ویں باب. اور اب سب کو یہ سنیں, حوالہ بھی آپ جانتے ہیں. جب حزقیہ بادشاہ مرنے والا تھا, آپ جانتے ہیں کہ 15 سال اس کی عمر بڑھائی گئی تھی, پر کلام خدا نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ یسایہ کے ساتھ. یسایہ نبی, دوسرا سلاطین 20واں باب دیکھیے. یسایہ کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے کہ جا اس کو کہہ, بادشاہ انداز دے, یہودا کا بادشاہ تھا, اسے بتا دے کہ اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تو نہیں بچے. خدا یسایہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے. ارد گرد کیا ہونے والا ہے؟ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. الیشا نبی, اگین اسی بک میں سلاطین کی کتاب میں, میں نے بہت بار ذکر کیا ہے کہ الیشا خدا کو بہت زیادہ وقت دیتا ہے بند کمرے میں. اور جو ہونے والا ہوتا تھا, کون سا ملک, کون سا بادشاہ اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ اپنے کمروں میں کر رہا ہے, اپنے لوگوں میں کر رہا ہے, خدا وہاں پر خلوت خانے میں, خدا تنہائی میں, اس روم میں, اس جگہ میں جہاں اس کا بندہ الیشا بیٹھ کر خدا سے باتیں کرتا ہے, خدا پلاننگ وہاں ہو رہی ہے دوسرے ملک کے اندر. اب دیکھیں, دوسرے ملک کا بادشاہ اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اپنے بڑے خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن ادھر دوسرے ملک میں, اسرائیل کے اندر, جہاں پر خدا کا خادم الیشا بیٹھا دعا کر رہا ہے, خدا اس ملک کی خبر خدا اسے تنہائی میں دے رہا ہے. خدا تنہائی میں خلوت میں اسے بتا رہا ہے کہ وہ بادشاہ یہ پلان کر رہا ہے, وہ تب حملہ کریں گے, اس وقت حملہ کریں گے, وہ اس جگہ سے حملہ کریں گے. اور الیشا جو ہے اپنے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی ہے, کیونکہ الیشا کا جو خدا ہے وہ تنہائی میں الیشا کو ارد گرد کیا ہونے والا ہے بتا رہا ہے. ابراہیم کا جو خدا ہے وہ خدا کیا کرنے والا ہے خدا اسے بتا رہا ہے. یسایہ کا خدا اگلے پل کیا ہونا ہے خدا اسے بتا رہا ہے. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کلام کرتا ہے, خدا بولتا ہے. جیسے خدا نے ابراہیم سے بات کی ہے, لوط کو پتا نہیں تھا. لوط کو اس وقت پتا چلا جب فرشتے وہاں پہنچ گئے, جب وہ سارا معاملہ ہو گیا ہے تب اسے پتا, پہلے نہیں پتا. لیکن ابراہیم کے ساتھ خدا نے یہ بات پہلے کی ہے. خدا اسے بتا رہا ہے کہ میں اس شہر کو, اس جگہ کو تباہ کر دوں گا, کیونکہ ابراہیم جو ہے خدا کا دوست ہے. اور اسی طرح بہت سارے حوالے ہمیں نئے عہد میں ملتے ہیں. نئے عہد میں مثال کے طور پر آپ مقدس پطرس کی بات کریں, اعمال کی کتاب کے 10ویں باب, اعمال کی کتاب کا 10واں باب, جب مقدس پطرس جو ہے وہ شمعون دباغ کے گھر میں, تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ دوپہر یا شام کے بیچ کا جو وقت ہے, چھت پر, کوٹھے پر وہ پریئر کر رہا ہے. اور خدا اگلے پل کیا کرنے والا ہے, خدا کس کے لیے کیا کرنے والا ہے, وہ چھت پر جب وہ دعا کر رہا ہے, جب وہ پریئر کر رہا ہے, تو خدا اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے. خدا سے بتا رہا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. اور وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان سے چاروں کونوں سے ایک بڑی چادر جو ہے وہ اترتی ہے, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور خدا پطرس سے کہہ رہا ہے کہ اٹھ اور ذبح کر اور کھا. لگ بھگ 2-3 بار ایسا ہوا. خدا اس سے بتا رہا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. خدا اسے بتاتا ہے کہ اب میرا پلان کیا ہے. خدا اپنے لوگوں کو اپنے پلانز کے بارے میں بتاتا ہے, لیکن کنہیں, انہیں جو خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. جیسے پیٹر, پطرس جو ہے چھت پر دعا کرنے کو چڑھا ہے اور وہ پریئر کر رہا ہے, وہ دعا کر رہا ہے. لیکن جو دعا نہیں کرتے, جو خدا کے ساتھ باتیں نہیں کرتے, خدا بھی باتیں نہیں کرتا, خدا بھی ان کے ساتھ نہیں بولتا. ہاں, آج بھی ایسا ہی ہے. جو خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, جو خدا کو وقت دیتے ہیں, جو خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں, خدا ان سے باتیں کرتا ہے. ہاں, اور آپ پتہ ہے, آپ کو میں اکثر اعلان کرتا رہتا ہوں
کہ ہم لوگ 3-4 بار ہفتے میں پریئر کرتے ہیں. منگل کو ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور 2 دن ہم مختلف گھروں میں بیٹھتے ہیں. پر بہت سارے ہمارے اپنے بچے وہ نہیں بیٹھتے ہمارے ساتھ. انہیں دعا سے پرابلم ہوتی ہے, انہیں خدا سے پرابلم ہوتی ہے. حالانکہ آئی تھنک 1 گھنٹہ ہم بیٹھتے ہیں, 1 گھنٹہ, اور ہم چند لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں, اور مجبوری 1 بار ہوتی ہے, 2 بار ہوتی ہے, ہر بار نہیں ہوتی. لیکن خدا کا کلام اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا بھی ان کے ساتھ بولتا ہے, پوشیدہ باتیں ان پر ظاہر کرتا ہے جو خدا کے ساتھ پوشیدگی میں وقت گزارتے ہیں. جیسے یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو, جب تم دعا کرو, تو اپنے خدا کے پاس جاؤ, بند کوٹری میں جاؤ, اسے پکارو, اس کے ساتھ معاملہ رکھو, تو خدا آپ کو بلیس کرے گا, خدا آپ کے ساتھ بات کرے گا, خدا آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا. دانیل کی بات خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ معمول کے مطابق 3 بار خدا سے بات کرتا ہے. بابل میں, اس ملک کے اندر جہاں وہ اسیر ہے, دن میں 3 بار وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے, وہ خدا سے باتیں کرتا ہے, اور خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے. ایسا ہی ہے, خدا اس بادشاہ کے بارے میں بتاتا ہے اسے. خدا اپنے سارے پلان جو ہے اپنے بندہ پر ظاہر کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو وقت دیتا ہے, وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. پولوس کی بات ہم کرتے ہیں تو خدا اس سے بولتا ہے, کیونکہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے, وہ خدا کو وقت دیتا ہے. لیکن جب ان باتوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, تو جیسے میں نے اپنے چرچ کی مثال بتایا, میں سنگدا نہیں, جتنا بندہ سریاں گلا کرتا ہے انہوں بعض کر لوگ برا بھی سمجھ دیتے, لیکن اسی تھک جانے ہیں کیا کہہ کے. لیکن ہم وہی تھوڑے سے ریگولر لوگ ہوتے ہیں جو دعا میں 1 گھنٹہ گزارتے ہیں. باقی سارے کوئی کام تے گیا ہے, کوئی لیٹ آ رہے ہیں, کسی نے کوئی پرابلم. لیکن پھر خدا بھی ان کے ساتھ بات نہیں کرتا جو خدا کے ساتھ بات نہیں کرتے. خدا بھی پھر پوشیدہ باتیں جو ہیں انہیں پر ظاہر کرتا ہے جو خدا کو وقت دیتے ہیں, جو خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں. جب ہم یہاں پر عدل کی بات کر رہے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہیں, قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں, تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے خدا اسے پورا کرے. آمین. اور زبور 89 میں لکھا ہوا, زبور 79 اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا, زبور 89 اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے. عدل کی جب بات کر رہے ہیں, صداقت کی بات کر رہے ہیں, لکھا ہے صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہے, شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتے ہیں. زبور 89 ورس نمبر 40 لکھا ہے کہ صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہے. عدل, سچائی جو ہے, انصاف جو ہے, وہ خدا کے تخت کی بنیاد ہے. صداقت یعنی خدا سچا خدا ہے. خدا جو بھی فیصلے کرتا ہے عادل, عدل سے ہے. خدا جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ صداقت اور سچائی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. اور خدا ایسے ہی کسی کو ہلاک بھی نہیں کر دیتا, وہ آخر تک وقت بھی دیتا ہے. وہ چاہتا کہ انسان جو ہے وہ توبہ کر لے, کیونکہ سچا ہے, عادل ہے. لیکن فائنلی وہ انصاف کرتا ہے, لیکن خدا وقت دیتا ہے. اور وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ صداقت اور عدل تیرے یعنی خدا کے تخت کی بنیاد ہے. یعنی خدا کا تخت جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سچائی پر ہے. خدا سچا ہے اور سچائی کے ساتھ ہر ایک چیز کو, ہر ایک فیصلے کو کرتا ہے. اور پھر خدا, جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں, جب ہم خدا سے بات کرتے ہیں, تو پھر خدا بھی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, خدا بھی ہمارے ساتھ بولتا ہے. خدا بھی وہ پوشیدہ باتیں اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہونے والا ہے, یا خدا نیکسٹ کیا کرنے والا ہے, خدا کیا چاہتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں
اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ بولے تو پھر ہم خدا کے ساتھ بولا کریں، پھر اپنے بند کمرے میں، پھر اپنے خاندان کے اندر، پھر اپنے گھرانے کے اندر، پھر اپنے چرچ کے ساتھ مل کر، پھر ان لوگوں کے ساتھ جو چرچ میں خدا کے ساتھ بولتے ہیں، خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم پریئر میں رکا کریں، ہم دعا کیا کریں، ہم ٹھہرا کریں، ہم جھکا کریں، ہم رکا کریں، ہم گھٹنے ٹیکا کریں، تاکہ خدا جو ہے وہ پوشیدہ باتوں کو ہم پر ظاہر کرے۔ خدا جو ہے وہ پوشیدہ باتوں کو، بید کی باتوں کو ہم پر ظاہر کرے، اور اس سے بہتوں کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے اس شخص نے کوشش کی ہے، جیسے اس کے اندر مہمان نوازی کی خواہش تھی، ویسے یہ چاہتا تھا کہ دوسرے بچیں۔ اسی لیے خدا سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہاں پر اتنے راست باز ہوں، اتنے ہوں، پر نکلے نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اگر خدا ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے کسی کے بارے میں، تو پھر ہم اسے بتاتے ہیں، پھر ہم اسے بتاتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کہاں پر ہیں۔ اس سے اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ ابھی رات کو بھی ایک جگہ پر ہم لوگ گئے ہوئے تھے، وہاں پر سیم ایسی سچویشن ہوئی، ایک بچی کے لیے، بالکل جوان بچیوں کی طرح۔ جب ہم نے وہاں پر پریئر کی تو خدا نے کچھ گہری باتیں اس کے بارے میں کھولی، اور پھر پریئر کے بعد، کھانے وغیرہ چائے کے بعد ہم لوگوں نے، پھر میں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ بات کرنی، اور میں نے اسے بتایا، دانش میرے ساتھ، میں نے اسے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملے ہیں، اور اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ میں نے کہا انہیں کنٹرول کریں، کنٹرول اسی طرح ہوں گے جب آپ اپنے مسائل کا خدا کے حضور غلطیوں کا اعتراف کریں گے، تو پھر خدا آپ کے یہ بندھن جو ہے توڑ دے گا، خدا آپ کے ان بندھنوں میں سے آپ کو نکال دے گا۔ لیکن آپ خدا کو وقت دیا کریں، آپ خدا کے ساتھ باتیں کیا کریں، خدا آپ کو رہائی دے گا۔ جیسے نوح کی میں نے بات کی، نوح نے منادی کی ہے، نوح نے لوگوں کو بتایا ہے، کسی نے نہیں مانا وہ ان کی مرضی، لیکن خدا موقع دیتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں جھکا کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ باتیں کیا کریں، خدا چاہتا ہے، جیسے وہ عادل ہے، عدل کرنے والا خدا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی عدل پسند ہوں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی درست بات کیا کریں، وہ اپنے لوگوں کے وسیلے سے دوسروں کی زندگی میں انصاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ انصاف کا خدا ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پوشیدہ باتیں اپنے لوگوں پر ظاہر کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ بھید کی اور گہری باتیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بڑے بڑے بھید جو ہیں اپنے لوگوں پر ظاہر کرے۔ اور میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ پنجاب کے اندر 2013 میں گیا تھا وہاں پر، ایک بار پہلے کی بات، 13 یا 14 کی بات، تو وہاں پر ہمارے گاؤں کے اندر ایک شخص جو ڈسپینسر تھے، وہ بھی چینج ہو چکے تھے، اور جب وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے اپنے گھر دعوت دی، لیکن میں جا نہ سکا، وقت کی تھوڑی پرابلم تھی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جب میں یہاں واپس آیا تو میں ایک دن اپنے گھر میں پریئر کر رہا تھا، تو اسی شخص کے بارے میں خدا نے میرے ساتھ کلام کیے، خدا نے مجھے بتایا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چاروں طرف، وہ کشتی میں ہے، اس کے چاروں طرف پانی ہے، اور اس کی کشتی جو ہے پھنسی ہوئی ہے، یعنی وہ مسائل کا شکار ہے۔ لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوئی، میں نے کہا بتاؤں گا، میں نے کہا آج بتاتا ہوں، کل بتاتا ہوں، کرتے کرتے مہینہ گزر گیا، میں نے نہیں بتایا، اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا، اور وہ شخص مر گیا۔ وہ جوان تھا، وہ مر گیا۔ جو اس کی موت ہے وہ تو خداوند کی طرف سے تھے، اس کا وقت طے تھا، لیکن جو کلام میرے ساتھ خدا اس کے بارے میں کر رہا تھا وہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، پر وہ گہری بات خدا مجھ پر کھول رہا تھا۔ اور پھر کتنی دیر تک، 1 سال تک میں اس کے بارے میں بڑا سوچتا رہا کہ مجھے اسے بتانا چاہیے، شاید میں اسے بتاتا تو کچھ روحانی طور پر اس کی مدد ہو سکتی تھی، شاید اس کے فائدے کی کوئی بات تھی، خود میں بتاتا تو شاید خدا اس کی زندگی میں کام کرتا، شاید وہ میری بات مان لیتا۔ جب ہم خدا کے ساتھ بولتے ہیں، جب ہم وقت دیتے ہیں، تو خدا بھی بولتا ہے، اور گہری باتیں
گہری باتیں خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے. خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم خدا کو وقت دیں گے, جب ہم خدا کے ساتھ بولیں گے. یہ نہیں کہ پڑوسیاں نے کہا ٹر کے تو انہوں نے بول دے ہاں. اور اس زمین پر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہوتی. جیسے میں نے چرچ کے بچوں کی مثال دی ہے, کچھ بچے آپس میں بیٹھ کر وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو پادری پہ آپ فون کرتا رہتا ہے, آ جاؤ دعا کریے, اور رولا رولا پا کے پادری آپ پہ دعا کروا کے ٹر جاتے. وہ جڑے 4 گنتی لوگ ہوں. لیکن ہم دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. مسئلہ سے ہاں. اور یہ بہانے پھر ہم خدا کو بھی بتائیں آگے جا کر. جب ہم جائیں گے نا آگے, پھر ہم یہ اسے بھی بتائیں کہ میں تو اس وقت بیزی تھی, میں میرے گھر کا مسئلہ تھا, میرا یہ مسئلہ تھا. خدا سمجھتا ہے, لیکن ان ساری چیزوں سے زیادہ ضروری جو ہے وہ خدا ہے. کیونکہ خدا, میں سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کر کہ خدا کسی پر بھی کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ظاہر تو اس وقت ہی کرے گا نا جب ہم وقت دیں گے اسے پوشیدگی میں. اتنے زیادہ لوگوں کا میں نے ایک بار پھر ذکر کیا, حالانکہ آپ کو ان سارے کرداروں کا پہلے پتا ہے. آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں. خدا ان کے ساتھ بولتا تھا, خدا کلام کرتا تھا, خدا دوسروں کے بارے میں بتاتا تھا. اور بھی بہت سارے لوگ, پترس کی بات کی ہے, پولوس کی ہے, دوسرے لوگوں, آپ فلپس کو آپ جانتے ہیں. سارے شاگردوں کے ساتھ خدا کتنا کلام کرتا تھا کہ یہ کر, اٹھ وہاں جا, ایسا ہوگا, میں ویسا کرنے والا ہوں. ایلیا سے خدا نے کہا جا سارپت کی بیوہ کے پاس جا, وہاں پر ایسا ہوگا. ساری چیزیں خدا پلان اپنے لوگوں کو بتاتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب خدا کے لوگ خدا کی وفاداری میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ چرچ سے آ جانے ہیں بس ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ہمارے اندر ایسی ہوتی ہیں جو خدا کو نہیں پسند, جو خدا کو نہیں پسند پر اسی لگے رہنے. ہاں, بہت سارے لوگ ایسے جو یہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں, سگریٹ انہوں نے منہ چندا ہے, اور بھی بڑیاں چیزاں رکھ دے منہ چ, کہ گلاں بڑیاں کلام دیاں نہیں گلاں. ٹھیک ہے, آپ کلام کی باتیں کرتے ہیں, آپ یہاں کھڑے بھی ہوتے ہیں, پر آپ کے اندر جو مسائل ہیں وہ خدا کو پسند نہیں ہے. آپ کون سے کلام کی بات کرتے ہیں؟ کیا عمل ہے آپ کا, میرا کیا عمل ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ محض باتیں. ہاں,